अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूँ आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज एक बार फिर हम कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ कश्मीर डे मना रहे हैं। मामूल की तरह, हमेशा की तरह जलसे जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार का इनेकाद हो रहा है और मुख्तलिफ़ सफारत खानों में ख़ासकर भारत और UNO वहाँ पे करारदादें पेश की जा रही हैं और लाहौर के अंदर इस हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। आज इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे कि आज इतने साल गुज़रने के बाद भी कश्मीरी पाबंद सलासल हैं, कश्मीर आज़ाद नहीं। 370 आर्टिकल वहाँ पे लग चुकी है। अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए मोदी आखिरी हद तक चला गया। और इसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कि आज रात 12 बजे से लाहौर में एक बड़े बसंत फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। पूरे लाहौर को सजा दिया गया है। बिलियंस रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इस पे लगाए गए हैं और 4 रोज़ के दौरान, पिछले 4 रोज़ के दौरान को 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा की गुडियाँ और डोर फ़रोख्त हुई है। इसके साथ जुड़ी और भी कुछ चीज़ें हैं, उसका भी तफसील से ज़िक्र करेंगे। और अभी बात कर लेते हैं कश्मीर डे के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल नईम खालिद लोधी। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। इंटरनेशनल इश्यूज़ कश्मीर का हो, ईरान हो या इंटरनेशनल दीगर अफेयर्स हों, उनकी एक पूरी उस पर दस्तरस है, गहरी नज़र है। दूसरे मेहमान हैं, स्टूडियो के अंदर तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब को भी आप सब जानते हैं, मरूफ तज़ियाकार हैं। और तीसरे हमारे मेहमान जनाब जूम पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, कादर मंदोखेल साहब। और लेटर ऑन हमें अज़हर सदीक़ साहब और आसिफ बाजवा साहब, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है, सीनियर लीडर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। नईम खालिद लोधी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं जी। लोधी साहब, कश्मीर के हवाले से आज भी हम एहतजाज भी कर रहे हैं, सेमिनार भी कर रहे हैं, रैलियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आज के दिन हम छुट्टी मनाने की बजाय कश्मीरियों को याद तो करें, लेकिन हम ज़्यादा पैसे कमा के, ज़्यादा मेहनत करके हम उनको खराज तहसीन इस तरह भी तो पेश कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से सलाम, आपके नाज़रीन को। ये जो हम दिन मनाते हैं कश्मीर के साथ यकजहती का, इसका पस मंज़र तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि चीज़ जो भी आप मनाएं या जो भी आप यकजहती का कोई करें इकदाम, तो उसका कोई असर नज़र आना चाहिए, कोई उसमें ख़ास ऐसी बात होनी चाहिए जिससे पता चले कि यकजहती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर आपके भाई के घर सोग हो और आपने यकजहती मनानी हो, तो आप कैसे मनाएंगे? आप यही मनाएंगे ना, आप शोक का इजहार करेंगे, आप कोई ऐसे काम करेंगे जिससे पता चले कि ये आप आज ना खुश हैं। तो आपने खुद ही बताया कि आज 12 बजे के बाद तो एक जश्न होने वाला है, और आपको ये भी पता है कि 2 दिन पहले जब आपने 150 टेररिस्ट को मारा है, तो कोई 15-20 हमारे लोग भी शहीद हुए हैं। तो कम से कम हमें इतनी अहमियत तो हमें होनी चाहिए कि हम एक हफ्ता कम से कम उनका कोई अफसोस करते हैं कोई। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि ये अब दिन ही रह गए हैं। और इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जब भी आपने कोई इजहार करना हो किसी चीज का, बजाय इसके कि उस दिन आप छुट्टी का करें, उस दिन जहां जहां आप जाएं उस चीज का इजहार तो नहीं करें। मिसाल के तौर पर स्कूलों में छुट्टी बजाय आज स्कूलों में कश्मीर के बारे में हमें ये तो इस दिन का फायदा है कि आपके जैसे प्रोग्राम में कर रहे कि हमारी जो नई पौध है उनको पता चलना चाहिए कि ये बैकग्राउंड है क्या। ये जब बच्चे तो हमसे पूछेंगे ना कि यार ये क्या आपने हमें कश्मीर के पीछे लगाया हुआ है, आपने अपना आपका बुरा हाल है, तो कश्मीर की क्या अहमियत है, ये क्या है। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। मैं सिर्फ 1-2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, जब ये 370 एब्रोगेट हुआ और 35 से एब्रोगेट हुआ 2019 में, ये जब भी इतने सालों की बात है, तो हमने पॉलिटिकली क्या किया। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूँ जो हमें करना चाहिए थी, हमने नहीं की। जब आपको पता है कि हिंदुस्तान वहां पर डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता है, वहां पर आबादी का तनासब तब्दील कर रहा है, तो सबसे पहला मुतालबा हमारा यूएनओ में ये होना चाहिए था कि जी आप फौरी तौर पे सेंसस करवाएं।
مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی، اور پتہ لگا لیں کہ وہاں آبادی کا تناسب کیا ہے، تاکہ اگر کوئی بات میں چینج ہو تو ہمیں پتہ چلے. کوئی مجھے بتائے جو بھی لوگ حکومتوں میں رہے ہیں، آپ مجھے بھی ان میں شامل کر لیں، کیونکہ فوج ہی ایک طریقے سے اس سے باہر نہیں رہ سکتی. تو ہم نے کیا کیا، اور بڑے ہم نے کام کیے کہ ہم یہ آ رہے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں. یہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ سینسس کروائیں. دوسری بات کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پلیبسائٹ کروانا ہے، آپ یو این او کو کہیں کہ یار آپ پارشل پلیبسائٹ تو کروا لو نا، جہاں پر ممکن ہے وہاں تو کروا لو. آزاد کشمیر میں ممکن ہے، یہ گلگت بلتستان میں ممکن ہے. اپنی فوج کو ہم مورچوں میں ڈال دیں گے، آپ اپنے بندے لے کر آئیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے. شملہ معاہدہ جس کو کہ تار تار کر دیا ہندوستان نے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب یہ 370 یہ کیا تو شملہ معاہدہ ختم، ہم نے آج تک نہیں ختم کیا. ہماری طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ ہم شملہ معاہدے کو ختم کرتے ہیں. اس کی کیا ہو سکتی ہیں فائدے نقصان، وہ ہم آج ڈسکس نہیں کرتے، وہ بعد میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو نہ ہم نے یہ مطالبہ کیا سینسس کا، فریش سینسس کا، نہ ہم نے کوئی پولیٹیکل قدم اٹھایا جس میں ہم کوئی پارشل پلیبسائٹ کرا کے یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پراپر پروونسز بنا دیتے ہیں، کسی کنڈیشن کے تحت بنا دیتے ہیں کہ آئندہ جب باقی ہوگا تو بھی دیکھے جائیں گے. لٹکایا ہوا ہے آزاد کشمیر کو بھی، لٹکایا ہوا ہے گلگت بلتستان کو بھی لٹکایا ہوا ہے، اور اس میں ہم پھنسے ہوئے. تو ہم کوئی انیشیٹو نہیں لے سکے پولیٹیکل کسی بھی قسم کا میرے اپنے خیال میں. اور اس دن کو ایسے منانا کہ جی آج چھٹی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں اور آج 5 فروری ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں. جی قادر مندوخیل صاحب، جنرل صاحب نے بڑی فکر انگیز باتیں کی ہیں کہ بڑے اچھے مواقع ہمارے پاس موجود رہے جب خاص کر مودی نے 371 کا نفاذ کیا، 370 کا، اور اس آرٹیکل کے بعد تو میرا خیال ہے جسٹیفیکیشن تھی. ہم کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، ہم بھی ان کو ایک سٹیٹس دے سکتے تھے، لیکن ہم مسلط کا شکار رہے. آپ مندوخیل صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، سٹیٹس سے مراد کیا ہے آپ کا؟ جو جیسا مودی نے کیا وہی ہم کرتے؟ پہلے اس چیز کی تھوڑا وضاحت کریں، اپنے سوال کہیے. ان کا میرا خیال ہے، کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. لودھی صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح تو نہیں کریں گے، لیکن آپ بھی یو این او کے تحت کرتے ہیں. ابھی تو خیال ظاہر ہی نہیں کیا، ان کو خیال ظاہر کرنا دے لودھی صاحب کو. ہاں جی، وہ آپ نے شاید سنا نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یو این او کو میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ پورا پلیبسائٹ تو نہیں کروا سکتے، آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. آپ پارشل پلیبسائٹ کروا لیں، بعد میں ہم وہ بھی کروا لیں گے جب بھی موقع ملے گا. اور جو جہاں ہو سکتا ہے پلیبسائٹ. میرا خیال ہے پوائنٹ از کلیئر. جنرل صاحب آپ مجھے ایک بات بتا دیں جی، آپ کہ کیا اقوام متحدہ کی اتنی اوقات ہے کہ کوئی بات کرا سکے؟ آج امریکہ دیکھ رہے اس کو تو گنتی بھی نہیں لا رہے، بلکہ ان کے تو فنڈ روکنے کی روک لی یا دھمکی دی ہے. آج انہوں نے خود امن بورڈ بنا لی ہے، اس میں اقوام متحدہ کہاں پر ہے؟ وہ جو مرضی کرتا ہے. اور یہ اقوام متحدہ جو غزہ میں معصوم لوگوں کی قتل عام نہیں رکوا سکے، قتل عام تو دور کی بات ہے، ان تک خوراک پہنچانے میں بھی وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. پچھلے 78 سال سے کشمیریوں کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کردار ادا کیے؟ تو ایسے ایک ناکارہ ادارے سے آپ امیدیں کیا رکھ سکتے ہو؟ میں تو سوال یہ رکھ رہا ہوں. نمبر ایک بات. ہم تو دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے بہت کچھ کیا ہے. جب مودی نے 370 اور یہ 35 کا آرٹیکل جو ہے نا وہ کے ذریعے ان کو اڑپ کیا ہے، ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام بدل کر کے سری نگر بنا دیا کہ نہیں اب تو کشمیر سے آگے ہم جائیں گے. اس کے بعد ہم نے جمعے کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ احتجاج کر کے ہم نے مقبوضہ کشمیر واپس لے لیا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے دور میں؟ ضروری نہیں ہے کسی کا نام لینا، سب کو پتہ ہے کہ کس کا دور تھا. جمعے کے بعد ساتھ ساتھ میں بھارت کو اجتماعی بد دعائیں دے کے بھارت کو جمعے کے بعد تو فرض پورا کر لیا. دشمن کے توپوں میں کھیڑے پڑ جائے، وہ یہی دعا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایز اے کشمیریوں کو جو مراحت پاکستان نے دی ہے، میں خصوصی طور پہ، مجھے پورا پاکستان کا علم نہیں ہے، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، یہاں سرکاری 22 گریڈ کے وکیل بھی کشمیری ہے، یہاں سرکاری ملازمین بھی سرکاری ہوئے ہیں، یہاں ڈبل ووٹ کا حق یقیناً پورے پاکستان میں، اور یہاں ہر وہ فیسلٹیز حاصل ہے کشمیریوں کو جو مجھے اور آپ کو پاکستان کے قانون یا نیشنلٹی کے تحت حاصل ہے. کیا یہی چیزیں کشمیر میں پاکستانیوں کو حاصل ہیں؟ آزاد کشمیر کی بات کروں کبھی بھی نہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اور پھر اس کے بعد
میرے ایک مقبوضہ کشمیر سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے, ایک تقریب میں میں بھی گیسٹ تھا. وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہندوستان سے زیادہ ہمارے خلاف بول رہا تھا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان تو ڈالر لے رہے ہمارے نام پہ. اس کے بعد پھر میرے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پھر اس کو جو میں نے سنانا تھا اس کو میں نے سنا دیا ہے. پشتوں میں ایک کہاوت ہے جنرل صاحب, پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ جانماز پہ تو تم مجھے کھڑا کر دو گے, نماز تو مجھے خود ہی پڑھنا ہے نا. نماز تو خود پڑھنی. کیا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ساری فیسلٹی جو پاکستانیوں کو اتنے نہیں ہے وہ کشمیریوں کو ہے, کیا اس کی کشمیر کی ساری فنڈنگ مقبوضہ آزاد کشمیر کی, وہاں کی حکومت کی, وہاں کے سیاسی لوگوں کو جو پاکستان مدد کر رہے ہیں وہ شاید دنیا میں کوئی مثال نہ ہو, لیکن کیا وہ بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا جب اس کو پھانسی دی گئی ہے, کیا نام تھا اس کے گھر بھی ہم گئے تھے مقبوضہ کشمیر میں, وہ 82 کی بات ہے, کیا نام اس کا نام بھول گیا میں, مقبول بٹ, کشمیری رہنما تھا جس کو پھانسی دیا گیا, مقبول بٹ کو. ہم اس کے گھر پہ گئے تھے کشمیری دوستوں کے ساتھ, وہاں تو نعرے ہمارے خلاف لگ رہے تھے. اور آج بھی اگر ان کی تقریبات دیکھ لے تو وہ تو کہتے ہیں ہم اپنا ملک چاہیے, ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. وہ تو زبردستی ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ رہے. وہ آزاد کشمیر والا تو کوئی بھی آپ کو نہیں جوڑ رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, نماز پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرنا, اور پھر وہی جانماز کا مثال دیا ہے کہ ہم یہ سارے فیسلٹیز دیے ہے. شروعات مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام نے خود کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک اور چیز تلخ بات آپ کو بتا دوں, کہ جب میں کشمیر گیا تھا ایک دعوت پہ اور وہاں رات میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان کو یہ بتایا, میں نے کہا جی کشمیر جو ہے بڑا پاکستانی کے قبائلیوں کا, خود میرا تعلق قبائلی علاقے سے ہے, تو قبائلیوں کا بڑے خدمات ہے. بولا نہیں وہ خدمات کیا ہے آپ کا, او کشمیر تو ہم نے خود آزاد کر لیا ہے, آپ لوگ آگے رک گئے, مقبوضہ کشمیر آپ نہیں کر سکے. یہ باتیں بھی ہمیں سننی پڑی. یعنی وہ تو آپ کو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, آپ کو کوئی احسان میں نہیں کہوں گا, آپ کو کوئی نیکی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن پھر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہو سکتے ہے کہ چند لوگ جو میرے سامنے ہیں ان کی یہ رویہ وہ سب کی نہیں ہو, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم بھی, میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں کہ ہم کشمیر کا ڈے کیوں منا رہے ہیں. آج کا دن منا کے ہم نے تو مزدوروں کا روزگار چھین لیا ہے, جو ڈیلی دیہڑی والا ہے ان کا روزگار ہم نے چھین لیا ہے, جو ڈیلی ٹھیلے والا ہے جو بچوں کے لیے شام کا وہ ہم چھین لیا ہے, اور ہم اور آپ جیسے لوگ تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ادھر ادھر گھومنے کا اور آرام کرنے کا اور چھٹی منانے کا موقع ملے گا. میں تو اس کو یوں تشبیہ کرتا ہوں, اسے چھٹی کا. بالکل ٹھیک ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ مندوخیل صاحب آپ نے سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. آصف باجوہ صاحب, آپ بھی اس کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ چھٹیوں پہ چھٹیاں کرتے جا رہے ہیں. ہمارے سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ اتنی چھٹیوں کی ضرورت کیا تھی. آج تو ہمیں زیادہ محنت کر کے, بلکہ زیادہ آج کے دن کے اگر ہم یہی کر دیتے, کیس اسلم صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ پیسے کما کے کشمیریوں کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے کہ آج چھٹی نہیں کرنی, جتنا پیسہ آج کا ہوگا ہم نے کشمیریوں پہ لگانا ہے, تو کم از کم اس کا بھی کوئی میسج ہوتا. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہر آدمی کا یہ فریڈم آف سپیچ ہے, ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے. تو انہوں نے بہت اچھے رائے دی ہے, اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھٹی کروانے کا مقصد کیا تھا. چھٹی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ چھٹی کر کے گھر بیٹھ گئی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن جب تک آپ اس طرح کے ایونٹ پہ اس طرح کے پروگرام نہیں کرتے, گورنمنٹ جس طریقے سے کر رہی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز صاحب آج آزاد کشمیر میں ان کی پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے ہیں, اور پاکستان کے بہت زیادہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از ون آف دی اوپینین جو کیس صاحب نے بات کی ہے, وہ بڑے, میں ان سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں, بڑی مدبرانہ بات کرتے ہیں, بڑی ویٹیج ہے ان کی بات کو. لیکن جب تک دنیا کو ہم یہ نہیں دکھائیں گے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے کیوں وہ احتجاج بھی کر رہا ہے کہ نہیں, یہ احتجاج کے لیے ہے, یہ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے 5 فروری کا دن ہے. لیکن یہ اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ واقعتاً غریب آدمی کا آج کے لیے ان کو روزگار کا مسئلہ پیدا ہوگا. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں,
امریکہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں چیمپئن ہوں ڈیموکریٹک سسٹم کا، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ یو این او کی جو قراردادیں ہیں ان کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل اوپینین، آئی ریسپیکٹفلی سیڈ دیٹ جب تک ان ممالک کو جن کے پاس ویٹو پاورز ہے، اگر ان سے ویٹو پاورز کے آپ وہ ان سے حقوق ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی قرارداد کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اوکے، مجھے یہ بتائیں کہ کیوں ویٹو پاور کا حق دیا گیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ جو 5 ممالک ہیں، ایک دفعہ ایک سائڈ پہ 9 آدمی ہے، ایک سائڈ پہ اکیلا آدمی اس کو ویٹو کر دیتا ہے، اور وہ اس کی ویلیو کسی نہیں رہتی۔ اوکے باجوہ صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے مندوخیل صاحب نے کہا، لودھی صاحب نے بھی اتفاق کیا کہ اس طرح چھٹیاں منانے سے، ابھی 3 چھٹیاں تو آگے بسنت کی ہیں، 6، 7 اور 8، اور ایک چھٹی ہے آگئی کشمیر ڈے کی، تو آپ مجھے بتائیں یہ 4 چھٹیاں تو یہ اکٹھی ہوگی تو سال میں ویسے تو ایک شبرات کی بھی کل تھی، شبرات کی بھی چھٹی تھی، ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چھٹی کا موقع ملے اور ساری قوم کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ تو کیا یہی کلچر قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے؟ نہیں سر، بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ میں جب باہر پڑھتا تھا تو 2 کام ہوتے تھے چھٹیوں کے حوالے سے، ایک یہ نیشنل ہالیڈیز وہ بھی مناتے تھے، مگر سیٹرڈے یا سنڈے کو اس کی جگہ ساری قوم کام کرتی تھی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جیسے اس قسم کے کشمیر ڈے جیسے ڈیز تھے تو اس پہ ساری آلٹرنیٹ ڈیز پہ کام ہوتا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ جی یہ آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، چھٹی ہوتی ہے تو وہ اس کا الٹرنیٹ سیٹرڈے یا سنڈے کو کمپنسیٹ کیا جاتا تھا۔ ہمیں بہت برا لگتا تھا، ہم کہتے تھے کہ چھٹی نہ ہی کرو جو سنڈے خراب کرنا ہے، مگر وہ ان کا طریقہ کار تھا۔ ہماری یونیورسٹی کا بھی یہی طریقہ کار ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ دوسرا جو ہے وہ یہ تھا، جو بات میں نے شروع میں کی، کہ یہ ایک دن لیٹ سے لینن کے نام پہ ساری قوم کام کرے گی اور وہ پیسے جو ہیں وہ کسی کاز پہ خرچ ہوں گے اینڈ سچ کو۔ اور ایک تیسری بات بھی تھی کہ بہت سارے کام ایسے تھے جس کا نیشنل انکم کا حصہ سپورٹس کمپلیکسز بنانے میں خرچ کر دیا جاتا تھا تاکہ جنرل بجٹ سے نہ لیا جائے، اور وہ اور قوم کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ 3۔ تو ہم بھی اصل آج جو ہم نہیں اس لیول تک پہنچ سکے، وہ اس کی وجہ ہی آپ کی جی ڈی پی، آپ 34 یا 36 ملک ہیں ان جی ڈی پی لیول، G20 میں نہیں آتے۔ سو آپ کی آواز پرسنلی تو آپ کے دوست ملک آپ سے سن لیتے ہیں، مگر کولیکٹیولی وہ نہیں جاتی۔ ایک اور اس میں بہت انٹرسٹنگ بات کی گئی ہے، مگر میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب ملک میں پاورٹی ہوگی، ملک کے مختلف حصوں میں غربت ہوگی، بے روزگاری ہوگی، انفلیشن ہوگی، اور آپ کے ساتھ والے ملک میں وہ چوتھی بڑی معیشت بن رہا ہوگا، وہ امریکہ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر کے اور لیول پہ جاتا ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ، تو پھر وہ جو غربت، وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، وہ پنجاب کے ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے کے جی بی کے لوگ، تو وہ پھر سوچتے ہیں نا کہ میں آپ کو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی مثال دینے لگا ہوں کہ ایک کو ہم نے جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں اتنے پیسے خرچ کر دیے ہیں کہ لوگوں کا حال اتنا اچھا ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ جی وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں یہ ہے نارتھ کوریا میں، حالانکہ نارتھ کوریا اپنے میزائل پہ میزائل بنائی جا رہا ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ۔ سو یہ جو آپ 2 خطوں کی خوبصورتی کو، اپنے خطے کی خوبصورتی کو صرف نیچرل نہیں ہیومن خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، تو پھر وہ میسج دنیا کو جاتا ہے کہ ہاں یہ ملک کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اس خطے کو آزادی دلوا دی جائے تاکہ وہ اور بہتر ہو جائے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا۔ جن صاحب بڑی بنیادی باتیں مندوخیل صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، یو این او ٹھیک ہے کہ ایسی باڈی ہے کہ جس کی کوئی بھی سپر پاور جو ہے وہ مرضی ہوتی ہے تو مانتے ہیں، مرضی ہوتی ہے تو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کئی چیزوں پہ وہ ویسے ہی اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ جس طرح 370 والا معاملہ تھا، جس طرح پاکستان کے خلاف انڈیا نے آبی جارحیت کی، جس طرح دیگر بہت سارے ایشوز ہیں، مثلا استصواب رائے کا ابھی تک فیصلہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے لیکن انڈیا نہیں مانتا۔ انڈیا بہت ساری چیزوں پہ اپنی مرضی کرتا ہے،
تو ہم پہ کیوں یہ ابلیگیشن ہے کہ ہم یو این او سے جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاغذ بھی آ جائے ہم اس کو سلیوٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو ہمیں ابھی ہمت تھوڑی سی آئی ہے کہ ہم اپنی مرضی تھوڑی سی کر سکیں؟ جی بہت شکریہ. وہ جو ڈاکٹر قیس صاحب کہہ رہے تھے نا، اس کو اسی کو میرے خیال علامہ اقبال نے اس طریقے سے کہا تھا کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے. اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرنے مفاجات. جی تو مندو خیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یو این او کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں کہ میں آپ کو آخر میں اپنی رائے بھی دے دوں گا کہ اگر کشمیر نے آزاد ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو جہاں تک اب ڈپلومیٹک راہیں اختیار کر سکتے ہیں، پولیٹیکل راہیں اختیار کر سکتے ہیں، دنیا میں ایک شور شرابہ مچا سکتے ہیں، ایک راہ ہموار کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ کام ہو سکتے ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. باقی اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے بھی خیر معاملہ ایسا ہی تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن وہ ذرا ڈھکا چھپاتا تھا. اب جب سے یہ ٹرمپ ایرا آیا ہے تو ناؤ اٹ از ویری کلیئر کہ وہ ابھی سامنے آ گیا ہے بٹن کھول کے، یہ والا محاورہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو میرے بھائی کشمیر کو آزادی تو تب ملے گی جب مقبوضہ کشمیر والے بھی لاٹھی اٹھائیں گے، آزاد کشمیر والے بھی لاٹھی اٹھائیں گے، اور پاکستان میں بھی اتنی سخت ہوگی کہ ان لاٹھیوں کے ساتھ لاٹھی اٹھا کے کھڑا ہو جائے. اور اس کے لیے وہ جیسے پہلے وہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، مندخیل صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آصف بھائی بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے اندر جان پیدا کرنی پڑے گی. اپنے اندر جان پیدا کرنے کے لیے ایک چیز جس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تو سب جانتے ہیں کہ معیشت اچھی ہونی چاہیے اور یہ آپ کی فارن پالیسی اچھی ہونی چاہیے. ایک اور بڑی ضروری چیز ہے، آپ کی اندرونی یکجہتی ہونی چاہیے. یہاں پیپل پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، آصف صاحب نون کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، میں ریٹائرڈ فوجی بھی بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اکیڈمیشین ہے اور بڑے. جب تک ہم کچھ بنیادی چیزوں پر ہماری سوچ ایک نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت بڑی تعداد میں کچھ لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیں اور ان کو کہیں کہ یہ تو مس گائیڈ ہو گئے ہیں اور یہ تو بس بالکل کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، کام کے لوگ تو ہم ہیں اور ہمیں سب کچھ معلوم ہے. ایسے تو ملک نہیں چل سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کے پی کے میں جو ہو رہا ہے اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جب تک اب بھائیوں کی طرح مل کر ایک دوسرے کو گلے نہیں لگائیں گے، پیار محبت سے بات نہیں کریں گے، اندرونی یکجہتی پیدا نہیں کریں گے، باہر آپ کی بات کون سنے گا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر دنیا کو یا باہر میسج دشمن کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنا گھر جو ہے اس کو ان آرڈر کرنا اور اپنے گھر کے اختلافات ختم کرنا بڑے ضروری ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے.